बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं आप सब का मशकूर हूँ अपनी तरफ से भी और मेरे साथी स्पेशल असिस्टेंट ऑन पेट्रोलियम नदीम बाबर साहब की तरफ से। आप छुट्टी के दिन सारे इकट्ठे हुए हैं। ब्रीफली बहुत मुख्तसरन आपके सामने हम चंद हक़ाइक़ रखना चाहते हैं। कल रात को जो पेट्रोल की कीमतों में, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ, उसके सियाक़ व सबाक़ के साथ आपके सामने हक़ाइक़ पेश करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि मीडिया में कई अपोजिशन के लोग और दूसरे लोग कहते हैं कि जी सबसे बड़ा इंक्रीज़ नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आप चंद ख़वातीन हज़रात जो पार्लियामेंट को कवर करते हैं उन्होंने वहाँ पे भी देखा होगा। मैंने पार्लियामेंट में भी कट मोशंस पे डिबेट जारी थी, वहाँ पे भी प्रूफ के साथ, सबूत के साथ ये पेश किया। इकनॉमिक सर्वे में भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में, और ये था जून और अगस्त 2014 के दरमियान, उस वक्त जो पेट्रोल की कीमत थी वो तकरीबन 75 रुपए से इंक्रीज ज़्यादा करके तो 108 रुपए पे की गई थी, जो कि 31% का इजाफा एक महीने में था। वहाँ पे वो टैक्स की कमाई ज़्यादातर उसी से कर रहे थे। बैनुल अक़वामी मंडियों में इतनी ज़्यादा उस वक्त कीमतें नहीं बढ़ी थी। इस वक्त मैं जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो नदीम बाबर साहब मेरे भाई आपके सामने रखेंगे। जो फैक्ट और हकीकत इस वक्त ये है कि बैनुल अक़वामी मंडी में ये पिछले 46 दिनों में पेट्रोल की कीमत 112% ज़्यादा हुई है, 112%। और हमने जो ज़्यादा पेट्रोल की प्राइस या पाकिस्तान की बढ़ी है वो तकरीबन 25% के करीब है। तो आप फिर अंदाज़ा लगा लें कि जिस वक्त कीमतें कम हो रही थी उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के विजन के ऐन मुताबिक पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ दिया गया, और इस वक्त भी पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान के मेहनत कशों को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो इस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और वो प्राइस इंक्रीज़ नहीं दी गई। और ये भी मैं कहता चलूँ कि ना सिर्फ बरे सग़ीर में बल्कि एशिया में पाकिस्तान जो तेल पैदा करने वाला मुल्क नहीं है, उसके बावजूद भी हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें सबसे कम हैं। ये वो चंद हक़ाइक़ हैं वो मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा था। और बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमत और रुपए की वैल्यू जो है उसकी वजह से ये प्राइसेस बढ़ी हैं। नदीम बाबर साहब, मैं आपसे तमास करूँगा कि आप जो हैं हक़ाइक़ वो सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ पेश कीजिएगा। और ख़वातीन व हज़रात, मैं ये भी बात करूँगा जब नदीम बाबर साहब बात ख़त्म करेंगे तो 2-3 और हक़ाइक़ जो हैं फैक्ट्स वो आपके सामने हम लोग रखेंगे, और उसके बाद फिर सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। बहुत शुक्रिया। आखिर में नदीम बाबर साहब के इस ब्रीफिंग के हवाले से मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, हम लोग इस चीज़ में यकीन रखते हैं कि जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आने चाहिए। हमारा मुकाबला माफियाज और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ है, उनको भी हम लोग बेनकाब करेंगे। आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब कभी भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटे हैं। हमेशा बहादराना, दलेराना फैसला किया है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने। कोई भी कॉस्ट हो, उनका ये ईमान है। अभी भी हम लोग उनके साथ बैठे हुए थे और उनका मैसेज है कि अवाम को ये मैसेज आपके तवज्जुह से जाना चाहिए कि उनके नज़दीक सबसे पहले पाकिस्तान की अवाम की वेलफेयर, उनका फ़ायदा, अवाम का फ़ायदा और उनकी देखभाल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के दिल में सबसे अवलीन तरजीह है। बहुत शुक्रिया। नदीम बाबर साहब, आप अभी प्लीज़ कवर कीजिएगा। सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मैं 4 या 5 हक़ाइक़ आपके सामने पेश करूँगा और उसके बाद जैसे उमर भाई ने कहा ये 1-2 बातें करेंगे। उसके बाद जितनी देर आप जितने सवाल करना चाहें, हमें कोई जल्दी नहीं, आज हफ्ते का दिन है, जितनी देर आप बैठना चाहें हम बैठेंगे आपके साथ। पहले मैं आपको बताता चलूं कि 18 मई को PSO ने $21 बैरल के हिसाब से तेल का कार्गो खरीदा। आप सबको मालूम है, सब साथियों को, कि जो प्राइस हमारी सेट होती है वो PSO की सारे महीने की एवरेज जो है उसकी बेसिस पे सेट होती है। $21.07 ये PSO की मोटर गैसोलीन पेट्रोल की पर प्राइस परचेजिंग कमोडिटी की प्राइस थी। 28 मई को ये बढ़ के $31.27 हो चुकी थी और 20 जून को
یہ $44.54 تھی. سو ان سمجھ لیں آپ کوئی مہینے ڈیڑھ کے پیریڈ میں یہ تقریباً 112% جیسے عمر بھائی نے کہا بڑھ چکی. 20 جون کا جو ان کو کارگو تھا جو لاسٹ ہمیں ریسیو ہو چکا ہے, ابھی 2 اور کارگوز ہیں, ایک اس وقت برتھ ہو رہا ہے اور ایک ابھی اور آنا ہے 2 دن بعد. یہ 10 دن باقی ہے اس کے کارگو کی ڈیٹیل ابھی آپ نہیں بتا سکتے؟ یہ ابھی یہ سوال جو آپ نے کور کر لیجیے گا. ابھی نہیں میں اینڈ پہ بتا دوں گا. نہیں پیٹرول کی بات بتا رہا ہوں, پیٹرول کی اینڈ پہ آپ کو اس کا بھی جواب دے دوں. 20 جون کا جو کارگو تھا اس کا ریٹ $44.54 تھا. اب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس دورانیے میں انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ ڈبل سے زیادہ بڑھی ہیں, اور جو ہمارا قانون ہے کہ جو ایوریج پرائس ہے وہ اس حساب سے کیلکولیٹ ہوتا ہے اور آگے چلتا. اب اس تناظر میں آپ کو جو انکریز ہوا ہے 25 روپے کا پیٹرول میں اور 21 روپے کا ڈیزل میں, اس کو شامل کرنے کے بعد پیٹرول کی پرائس ہماری اس وقت 100 روپے ہے. تو میں آپ کو اس تناظر میں بتاتا چلوں کہ انڈیا میں پرائس اس وقت 180 روپے ہے پر لیٹر پیٹرول کی, چائنا میں 137 روپے ہے, بنگلہ دیش میں 174 روپے ہے, انڈونیشیا میں 108 روپے ہے, فلپینز میں 153 روپے ہے, تھائی لینڈ میں 159 روپے اور جاپان میں 196 روپے ہے. تو جیسے عمر بھائی نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے پرائم منسٹر کا ایک بڑا کلیئر مینڈیٹ ہے کہ جو ریڈکشن ہوگی وہ پاس آن کرو کنزیومر کو, جو انکریز ہوگا وہ پاس آن کرو, کوئی ہولڈ بیک نہیں کرنا. آپ کو معلوم ہے جی ایس ٹی کو 17% پہ فکس کر دیا گیا ہوا, پی ڈی ایل پہ کیپ لگا ہوا ہے. سو اسی لیے جیسے جیسے پرائس گرتی گئی وہ پاس آن ہوتی گئی. اب میں آپ کو جو گری ہے پرائس اور جو اس وقت انکریز ہوئی ہے ان دونوں کا کمپیریزن بھی دے دیتا ہوں. 28 فروری کو کووڈ کا معاملہ شروع ہونے سے پہلے 28 فروری کو پیٹرول کی پرائس تھی 116 روپے 60 پیسے اور ڈیزل کی پرائس تھی 127 روپے 26 پیسے. 1 جون کو جو آخری پرائس ریڈکشن ہوئی کل والی اناؤنسمنٹ سے پہلے, پیٹرول کی پرائس 42 روپے گرائی جا چکی تھی, ڈیزل کی پرائس 47 روپے گرائی جا چکی تھی. اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائس آلموسٹ ڈبل ہو چکی ہے. جو انکریز ہے اس 42 میں سے صرف 25 روپے انکریز ابھی بھی 17 روپے لیسر ہے فروری کے مقابلے میں, اور ڈیزل میں ابھی بھی 21 روپے. وہ بھی میں ابھی اپنی فائل سے نکال کے آپ کو بتا دوں. جی میں ابھی فائل سے نکال کے وہ بھی دیتا ہوں. سو نہیں دیکھیں آپ ایک نمبر کی بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا بعد میں جتنے سوال آپ نے پوچھنے نا ہم سب سوالوں کا میری التماس ہوگا کہ آپ ذرا بات کر لیں. پھر اگر آپ انٹرپٹ کرتے رہیں گے تو میں آپ کو چیزیں بتا نہیں سکوں گا. جتنے آپ کے سوال ہوں گے سب سوالوں کا جواب دیں, بے فکر رہیں. جی اچھا جی, اس کے بعد آ جائیں کہ جی کہا جاتا ہے کہ جی انڈیا سے کمپیریزن نہ کریں, جی بنگلہ دیش سے کمپیریزن نہ کریں, جی ہماری پرچیزنگ پاور کم ہے. انڈیا اور بنگلہ دیش ہم سے ڈبل پرائس تیل کی چارج کر رہا ہے, اور اسی لیے چونکہ ہماری پرچیزنگ پاور کم ہے, حالانکہ ان کی پرچیزنگ پاور ہم سے ڈبل نہیں ہے, اسی لیے کم پرائس چارج کی جا رہی ہے جتنی کم ہو سکتی ہے. اس کے بعد ایک سوال جو پچھلے 24 گھنٹے میں بار بار اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ یہ 26 تاریخ کو کیوں اناؤنس کر دی گئی, اس کا بھی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اور یہ جو آپ نے آخری کارگو کی بات کی, آخری کارگو جو پرسوں لگنا ہے, اگر ہم آج کا ایکسچینج ریٹ لگا کے اس کارگو کو پرائس کریں تو ہماری کیلکولیشن یہ شو کر رہی ہے کہ 31.5 اور 32 روپے کے درمیان پرائس انکریز بن رہا ہے 1 تاریخ کو. ہم یہ 31 سے 32 روپے پرائس انکریز پیٹرول کا نہیں کرنا چاہتے تھے.
سو ہم پرائم منسٹر کے پاس گئے، ہم فائنانس منسٹر کے پاس گئے کہ اگر یہ پرائس انکریز 30 تاریخ کی رات کو ہوا، پہلی کو افیکٹو ہوا، تو یہ 31.5 سے 32 روپے کا انکریز بن رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا 40% تو اسٹریٹ انکریز پرائس میں، آئل کا میں نے آپ کو اس مہینے کا بتا دیا، پیٹرول کا۔ سو پرائم منسٹر نے ہمیں ہدایت دی کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ کم کیا جا سکے، جتنا بھی کم کیا جا سکے۔ تو ہم نے پھر اس میں کہا کہ چونکہ ٹیکسز تو فکس ہو گئے ہوئے ہیں، تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ اس کو 30 دن کی بجائے اس کو 35 دن پہ اسپریڈ کر دیا جائے اور اس سے اسے ریڈیوس کیا جائے، جو ایونچولی پرائم منسٹر کی ہدایت میں فائنانس منسٹری نے اپروو کیا۔ اب میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی او ایم سیز ہیں ان کو جولائی میں بھی، چونکہ وہ 31 سے 32 روپے پرائز نہیں ملے گی، ان کو جولائی میں بھی ہر لیٹر پہ کچھ تھوڑا بہت نقصان ہوگا، معمولی لیکن ہوگا۔ سو یہ اگر کسی دوست کا خیال ہے کہ جی 5 دن پہلے ہم نے اناؤنس کر کے تو گھٹنے ٹیک دیے، تو یہ کیلکولیشن بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ان 35 دنوں میں بھی او ایم سیز کو تھوڑا نقصان ہوگا، اتنا نہیں ہوگا جتنا جون میں ہوا، اور اس کا نیٹ بینیفٹ بھی کنزیومر کو ہی ملے گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک جو کل کی اناؤنسمنٹ تو نہیں، لیکن پچھلے 2-3 ہفتے سے اس پہ بار بار ڈبیٹ ہو رہی ہے، 3-4 پروگراموں پہ میں بھی جا چکا ہوں، اور بھائی بھی جا چکے ہیں، کہ یہ جو شارٹیج آئی اس کا ذمہ دار کون ہے اور کیا کر رہے ہیں آپ۔ میں ان پہ 3-4 آپ کو باتیں بتا دوں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ او ایم سیز جن کی لائسنس کنڈیشن ہے کہ انہوں نے 21 دن کا تیل کا سٹاک رکھنا ہے، تقریباً سب او ایم سیز کے پاس 21 دن کا سٹاک نہیں تھا۔ 1-2 کے پاس 15 دن، 17 دن، 18 دن کا تھا، زیادہ تر کا کسی کے پاس 8 تھا، کسی کے پاس 10 تھا، کسی کے پاس 12 تھا، 1-2 اس سے بھی کم تھے۔ پی ایس او کا 18 دن تھا۔ اب ہم نے اس چیز کو جانچتے ہوئے نہ صرف اوگرا کو جو ریگولیٹر ہے، جو لائسنس ایشو کرتا ہے، اس کو بار بار ہم کہتے رہے کہ آپ ان کمپنیوں کو نوٹسز دیں، ان کمپنیوں کے خلاف کوئی ایکشن لیں، لیکن ہم نے یہ بھی کیا کہ پی ایس او کو کہا کہ چونکہ ان کے سٹاکس کم ہیں، آپ زیادہ امپورٹ کریں تاکہ اس گیپ کو آپ فل کر سکیں۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے جون کے مقابلے میں کووڈ پیریڈ کی بات نہیں کر رہا، جون 2019 کے مقابلے میں پی ایس او اس وقت 15% مارکیٹ شیئر گین کر چکا ہے۔ وہ زیادہ بیچ رہے ہیں کیونکہ باقی کمپنیوں نے اپنے مارکیٹ شیئر کے مطابق جون میں نہیں بیچا۔ سو ہم نے زیادہ انکریز کروایا پی ایس او سے، تقریباً 78% زیادہ وہ امپورٹ لے کے آئے۔ اب اس کا آگے کیا حل ہے؟ 3 ایلیمنٹس ہیں جو میں آپ سب کو سمجھانا چاہوں گا۔ جب تک اوگرا کو اسٹرینتھن کر کے انفورسمنٹ کیپیبلٹی کو اتنا تگڑا نہ کیا جائے کہ اگر کوئی کمپنی اپنے لائسنس کی کنڈیشن وائلیٹ کر رہی ہے تو اس کا لائسنس سسپینڈ ہو، جب تک ہم یہ نہ کریں، یہ معاملہ پھر کبھی اٹھ سکتا ہے کہ کسی نے اپنا 21 دن کا سٹور رولز اور پروسیجرز، اور اگر ضروری سمجھا تو ایکٹ میں بھی امینڈمنٹ کر کے ان کو یہ کمپلیٹ انفورسمنٹ کا اختیار تو ان کے پاس پہلے ہی ہے، لیکن ان کو اس کی ویر ودال دینے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کو انفورس کروائیں۔ ایک اور چیز جو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ بھی کچھ جگہ ہم نے ذکر کیا ہے لیکن اتنی تفصیل سے ایکسپلین نہیں ہوئی۔ اس وقت تقریباً 9000 لیگل رجسٹرڈ پیٹرول پمپس ہیں ملک میں، جس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی او ایم سی کے لیول سے تیل بیچتے ہیں، تقریباً 9000۔ اس کے علاوہ کم از کم 1500 یا اس سے بھی زیادہ انلیگل پمپس ہیں جن کا کسی او ایم سی سے معاہدہ نہیں ہے۔ سو ان پہ بھی کریک ڈاؤن بہت ضروری ہے، کیونکہ کیا مجھے مکمل کر لینے دیں پھر میں جواب دے دوں گا۔ دیکھیں، ایک پی ایس او کا پمپ ہے بالفرض، وہ اسے ڈی لائسنس کر دیتا کہ اب میں نے تمہیں مال نہیں دینا، لیگلی اس پمپ کو بند ہو جانا چاہیے جب تک وہ کسی اور کمپنی کے ساتھ اپنا اگریمنٹ نہیں کرتا۔ سو اس طرح کے پمپس ہیں۔ سو ان 2 چیزوں کی موجودگی میں
جو ہو رہا تھا، اور ہم دونوں نے یہ پروگرامز پہ بھی پچھلے 10 دن میں کئی دفعہ ایکسپلین کیا ہے، اور جو اوگرا کو بھی کہہ رہے تھے اور اوگرا بھی کر رہا تھا، اور پھر ہماری جو ہم نے کمیٹیاں نوٹیفائی کی وہ یہ کہ چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت بہت چڑھ چکی تھی اور ادھر پرائس کم تھی، تو کچھ لوگ اللیگل سٹوریجز کر رہے تھے، جس میں اس طرح کے پمپس بھی شامل ہیں۔ مہینے کے شروع کے چند دنوں میں ہمیں او ایم سیز کے ڈیپوز پہ بھی نظر آیا کہ ان کے ڈیپوز میں سٹاک موجود ہیں، لیکن انہوں نے اپنے سارے پمپوں کو اتنی تواتر سے سپلائی نہیں رکھی ہوئی، اسی لیے کمیٹیوں نے چھاپے بھی مارے۔ اب یہ چیزیں ہم نے ونس اینڈ فار آل ختم کرنا ہے کہ آئندہ سے کبھی یہ نہ ہو سکے۔ تو اس میں جیسے میں نے کہا، قانون میں تبدیلی وہ بھی لے کے آئیں گے، رولز میں تبدیلی وہ بھی لے کے آئیں گے، جو اللیگل اسٹیشن اگر آپریٹ کر رہا ہے اس کو بھی بند کروانا ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہیں، تاکہ یہ آئندہ سے کبھی اس طرح کا کام نہ ہو سکے۔ کیونکہ یہ تو زیادتی ہے کہ جب مارکیٹ کی پرائس گرے اور حکومت وہ کنزیومر کو پاس آن کرنا چاہے، تو جو او ایم سی یا پمپ ہے جس کو ایک سٹاک مینٹین کرنا ہے، وہ اپنا سٹاک کم کر کے اپنا نقصان کم کرے، اور جب پرائز بڑھے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ غیر مناسب ہے۔ پرائم منسٹر اس پہ بہت کلیئر ہے، ہم اس پہ بہت کلیئر ہیں، اور اس کو ہم نے انفورس کروانا۔ اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوگرا نے کچھ نوٹسز بھی دیے، کچھ جرمانے بھی کیے، لیکن وہ جرمانے ناکافی ہیں ہمارے ذہن میں، پی نٹس ہیں، اس کو ہمیں بڑھانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں۔ آج اگر ہم ہر او ایم سی کو کہتے ہیں کہ جتنے تمہارے رجسٹرڈ پمپس ہیں، ہر پمپ پہ ڈیلی سیل ہمیں بتاؤ، وہ ہمیں سیل نہیں بتا سکتے۔ سو ہم کیا کر رہے ہیں، اب یہ قانون بھی لے کے آ رہے ہیں کہ ہر ڈیپو کا ہمیں ڈیلی ڈیٹا آٹومیٹکلی آئے۔ ایک سسٹم بنے گا، ڈیٹا لائیو اپڈیٹ ہوگا، تاکہ ہمیں معلوم ہو، اوگرا کو معلوم ہو روز کہ ملک میں کس ڈیپو پہ کتنا تیل پڑا ہوا۔ اور اسی طرح پمپس کی ہم کہہ رہے ہیں کہ نوزل سیل جسے کہتے ہیں، ایکچوئل ڈسپینس کتنا کیا ہے پمپ نے، اس کا بھی ڈیٹا لائیو پہنچے۔ وہ چونکہ 9000 پمپ ہیں، وہ ہوتے ہوتے کچھ مہینے لگ جائیں گے، لیکن ڈیپوز پہ تو ہم اگلے 30 دن میں انشاءاللہ ان کا لائیو ڈیلی ڈیٹا اپلوڈ کروائیں گے، تاکہ ریگولیٹر کے پاس کمپلیٹ ریکارڈ ہو کہ کیا نمبرز ہیں۔ اور یہ جو میں نے ہولڈنگ یا سٹوریج کی بات کی، اس پہ میں آخری بات کہتا چلوں، پھر میں ختم کروں گا۔ عمر بھائی 2-3 باتیں کہیں گے، اور جو بھی آپ لوگوں کے سوال ہیں۔ ہم اگر جون 2019 کی سیل دیکھیں، میں مئی اس سال یا اپریل یا مارچ کی بات نہیں کر رہا کہ جب کووڈ کی وجہ سے سیلز افیکٹ ہوئی ہیں، جون 2019 کی سیل کے مقابلے میں جون 2020 کے پہلے 10 دنوں میں ہم 52% زیادہ سیل کر رہے تھے، 52%۔ اور آج تک کی اگر میں ایوریج نکالوں، آج 27 تاریخ ہو رہی ہے، تو 25-26 دن کی ایوریج نکالوں تو پھر بھی ہماری سیل کو 32 سے 33% زیادہ ہے پچھلے جون کے مقابلے۔ 32 سے 33%، پہلی سے 25 تک، پہلی سے 10 تک 52% زیادہ تھا۔ ڈیٹا ہمارے پاس او ایم سی سیل کا ڈیٹا، پمپ سیل کی بات نہیں میں کر رہا، او ایم سیز نے کتنا آگے بیچا پمپس کو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ واقعتاً کنزیومر نے، آیا یہ ہو سکتا ہے کہ کنزیومر 50% زیادہ تیل استعمال کرنا شروع کر دے؟ آیا یہ ہو سکتا ہے کہ کنزیومر 32% زیادہ تیل استعمال کرنا شروع کر دے؟ اس میں کچھ حصہ تو ضرور ہوگا کہ اس نے زیادہ استعمال کیا، لیکن اتنا بڑا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ پورشن ہولڈنگ کا ہے، اور اس چیز کو ہم نے آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ اور جو یہ میں نے چند میجرز آپ کو بتائے، اس پہ پوری تندئی سے کام ہو رہا ہے کہ اوگرا کے رولز میں، لاز میں، ایکٹس میں، انفورسمنٹ کیپیبلٹی میں ہمیں کیا کیا چینجز لانے ہیں، انلیگل اسٹیشنز کے خلاف ہم نے کیا ایکشن کام کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ سو یا میں رک جاتا ہوں، عمر بھائی کچھ اور باتیں کہیں گے اور پھر سوال جواب دیں۔ بہت شکریہ ندیم صاحب۔ خواتین و حضرات، بہت مختصراً اور پھر سوالوں کا جواب، سوال جواب کا شروع ہوگا۔ میں نے پارلیمنٹ میں بھی جس طرح پہلے میں نے بات کی کہ کچھ دیر پہلے میں نے یہی چیز پڑھ کے سنائی، آپ کو مختصراً بتا دوں کہ مسلم لیگ نون کے دور میں جنوری 2015 میں ایک انویسٹیگیشن
کمیٹی جو اس وقت آئل کرائسس پیٹرول کا ہوا تھا انہوں نے بنائی. یہ کتاب آپ ساتھی بازار سے بھی لے سکتے ہیں. طارق کھوسا صاحب تھے انویسٹیگیشن آفیسر, ان کو لگایا گیا. پر اس کے بالکل برعکس ایک آپ معائنہ کریں, موازنہ کریں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا, جس طرح کہ میں نے ابتدا میں بات کی کہ ان کا موقف یہی ہے کہ آپ مافیاز کو توڑیں, ان کا کلا کما کریں, ان کی کمر توڑیں اور آخری حد تک آپ جائیں. اس کے بالکل برعکس مسلم لیگ نون کی حکومت میں اس وقت یہ طارق, یہ میں کوئی نہیں لکھ رہا, یا ندیم بابر صاحب یا پی ٹی آئی کا کوئی شخص نہیں لکھ رہا, یہ طارق کھوسا صاحب جن کو ٹاسک کیا گیا تھا انویسٹیگیشن کے لیے, وہ خود یہاں پہ کتاب میں اپنی لکھ رہے ہیں کہ اس وقت کے وزیر خزانہ صاحب نے ان کو بلایا اور ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی انویسٹیگیشن ادھری جگہ پہ روک دیں. اور اس وقت جو سامنے حقائق آنے تھے اس کو روکا گیا. مافیاز کو مسلم لیگ نون نے تحفظ 2015 میں دیا, چاہے وہ کسی بھی شعبے کا مافیا ہو. اس کے بالکل برعکس یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور وزیر اعظم عمران خان صاحب, ہم لوگ مافیاز کو انشاءاللہ توڑیں گے, ان لوگوں کے پیچھے پڑیں گے جو کہ عوام کا خون چوسنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ ہمارا نصب العین ہے, یہ ہمارا بالکل ایک پارٹی مینیفیسٹو کا حصہ ہے, اور اس پہ عمران خان صاحب کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ تعالی. میں پھر دہراتا ہوں, یہ بالکل ان کی طارق کھوسا صاحب کی کتاب پڑھ لیں, پیج نمبر 241. بہت شکریہ. اور آخر میں ایک بات کر دوں کہ اس قیمت کے اضافے کے باوجود جو پیٹرول میں ہوئی ہے, اس وقت بھی جو ہماری قیمتیں اس وقت کم ہوئی تھی, اس وقت بھی تقریباً 17 روپے کا مارجن پیٹرول میں ہے اور تقریباً 26 روپے کا مارجن ابھی بھی کم ہے جنوری کی قیمتوں کے مقابلے میں. وہ پوری پرائسز ابھی تک نہیں انکریز کی گئی, اور جو ہم لوگ تحفظ دے رہے ہیں پاکستان کی عوام کو. بہت شکریہ.